बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और डेफिनेटली हमें अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम देने चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए और जितना हो सके अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर से बेहतरीन काम करने चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि मुतहर्रिक ज़हन ही सेहतमंद मुआशरे की तश्कील करता है। कोई शक नहीं, जब आप मेंटली तौर पे आप परफेक्ट होंगे, हेल्दी होंगे, तो आपको मुआशरे में सर्वाइव करना आसान होगा। जब आप फिज़िकली और मेंटल लेवल पे आप हेल्दी होंगे तो मुआशरे के अंदर आप अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो है वो बर वक्त अदा कर सकते हैं, अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को समझ सकेंगे, अपने तमाम कामों को बाखूबी तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ बात एक सेहतमंद मुआशरे की नहीं, बल्कि एक सेहतमंद इंसान की होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हम अपने मुआशरे को, अपने ज़िंदगी को एक कामयाबी के ऊपर देखना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, वहाँ पे हम अपनी सेहत का ख्याल करना भूल जाते हैं, जिसमें हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम इस तेज़ रफ्तार दौर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अपने कामों के ऊपर फोकस किए हुए हैं, अपने बिजनेसेस के ऊपर फोकस किए हुए हैं, अपने मुआशरे को तामीर और तरक्की की राह पे गामजन करने पे फोकस किए हुए हैं, बट अपनी सेहत को हम भूल जाते हैं, जो कि हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कहते हैं जान है तो जहान है। तो डेफिनेटली जब हम मेंटली फिट होंगे, हम फिज़िकली फिट होंगे, तो जब एक इंसान, एक कौम का एक फ़र्द जब परफेक्ट होता है, उसकी सेहत अच्छी होती है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मुआशरे में सर्वाइव कर सकता है और इसी से एक सेहतमंद मुआशरा जो है वो तश्कील पाता है। तो किस तरह हम अपनी लाइफस्टाइल को परफेक्ट बनाएं, किस तरह हम जहां रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देते हैं, जहां हमारी ज़िंदगी इतनी बिजी जा रही है, तो इस बिजी स्केड्यूल के अंदर हम अपनी सेहत के लिए कैसे टाइम मैनेज करें, अपनी सेहत की अपने सेहत के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल, जिस तरह हमने बाकी कामों के लिए सेट किया होता है, अपनी सेहत के लिए कैसे टाइम टेबल को सेट किया जाए। और इसमें ज़हनी सेहत के साथ साथ हम अगर बात करें खुराक की, तो हमारी ग़िज़ा कितनी मैटर करती है, इसके साथ साथ हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी मैटर करती है, क्योंकि आज के दौर में हम काम के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं। हमने ऑफिस में बैठे बैठे हमने खाना खाना है, हमारी ज़िंदगी में कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम भाग दौड़ में लगे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कामयाबी के साथ साथ हमें अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को, अपनी यानी कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है, ताकि जब एक कौम का फ़र्द परफेक्ट होगा तो डेफिनेटली उसी से मुआशरा जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा और एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील पा सकता है। तो आज हम बात करेंगे अपनी ज़हनी और जिस्मानी फिटनेस के हवाले से कि किस तरह इसको परफेक्ट रख सकते हैं, किस तरह अपने नौजवान नस्ल को गाइड कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम टेबल को हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे तमाम चीज़ों के अंदर चेक एंड बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है, ताकि हमारी जहाँ ज़िंदगी के बाकी तमाम काम जो है वो मामूल के मुताबिक चलते हैं, इसी के साथ साथ हमारी सेहत जो है वो भी मुतासिर ना हो और ये तमाम जो रोज़मर्रा के काम हैं वो बाखूबी तरीके से हम सर अंजाम देते जाएँ, ताकि अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, अपने मुआशरे की तामीर और तरक्की के लिए हम अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ जो है वो बाखूबी सर अंजाम दे सके। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, बात करते हैं लाहौर की, जहां ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कराची का, जहां ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं क्वेटा की, जहां ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 0। रुक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड।
آخر میں بات کر لیتے ہیں مظفرآباد کی، جہاں زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، یہ جانی آپ نے موسم کی صورتحال، ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے زندگی کے معاملات اور زندگی کے حالات بھی بدلنے چاہیے، جو ہماری زندگی میں اپس ڈاؤن آتے ہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے اور ان پرابلمز کا سلوشن نکالنا چاہیے، تاکہ اس خوشگوار موسم کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا موسم بھی خوشگوار ہو سکے۔ تو بڑھتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود اپنے مہمانوں کی جانب، ان کا تعارف کرواتے ہیں تاکہ اپنے آج کے موضوع کا آغاز کیا جائے۔ سب سے پہلے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ انٹیریئر ڈیزائنر ایکسپرٹ ہیں ہینا محبوب صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سرسورہ میں خوش آمدید کہیں گے۔ جی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ فٹنس ایکسپرٹ ہیں ظہیر کیانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم آپ کو بھی السلام، خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ ماہر غذائیت ہیں ڈاکٹر عدت کمال صاحبہ، السلام علیکم۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ناظرین آج کے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، لائیو کال کیجیے، ضرور جوائن کیجیے گا، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی ہینا محبوب صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، متحرک ذہن ہی ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کر سکتا ہے، تو آپ چونکہ خود ایک بزنس وومن ہے، تو کس طرح اس اپنے بیزی اسکیجول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی صحت کا، اور جہاں ذہن کی بات کر رہی ہے تو ایک صحت مند ذہنی جو کیفیت ہے اس کو ہم سامنے لا سکتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں اس تمام اسکیجول کو، بیزی اسکیجول کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ سب سے پہلے تو آج کا ٹاپک سب سے زیادہ میرا پسندیدہ ٹاپک ہے، اٹس مائی فیوریٹ ٹاپک۔ دیکھیں صحت جو ہے وہی ایک چیز ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہماری روٹین جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہم سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ لائک بس ہم نے کام کرنا ہے، اپنی ہیلتھ پہ ہم فوکس نہیں کرتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے فٹنس جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو کہ اگر ہم جس کو ہم لوگ امپورٹنس دیں تو ہم کام بھی اچھا کر پائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم آئیڈیاز بھی، جیسے جو میرا کام ہے اس میں تو آپ آئیڈیاز بھی اچھے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ آج کل ایسا ہے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اتنی بزی روٹین لوگوں کی جا رہی ہے کہ سب کام پہ سب کا ہے کہ ہم کام کریں بس، لیکن فٹنس کی طرف بہت کم لوگوں کا رجحان ہے، جبکہ آئی گیس ایز پر ٹائم اور جو آج کل کا ماحول جا رہا ہے جو بھی ہے اس میں فٹنس از ون آف سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ، اور یہ ہماری ہیلتھ کو بھی مینٹین رکھتی ہے، اگین ہمارا دماغ ایکٹیو رہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی ہمیں روٹین کو ایک اسٹریم لائن کرنا چاہیے، کہ روٹین ہمیں ہیلدی ایکٹیویٹی کریٹ کرنی چاہیے اپنے ارد گرد۔ ہیلدی ایکٹیویٹی کیسے ہے کہ آپ اپنا ٹائم نکالیں، کام کے علاوہ ساری چیزیں چھوڑ کے اپنا ایک ٹائم نکالیں جس میں آپ اپنی فٹنس کی طرف دھیان دیں، خوراک پہ بہت دھیان دیں۔ جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے جنک فوڈ بہت زیادہ، آج کل ہر بندہ جنک فوڈ کی طرف ہے کہ جنک فوڈ کھانا ہے، باہر کے کھانے بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، تو یہ کہ اس میں اگین اس پہ بھی کنٹرول کریں، اچھی خوراک کھائیں جو کہ بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے۔ اگین جیسے جو ورکنگ لوگ ہیں، ان لوگوں کو ٹائم نہیں بہت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بیکاز اگین ڈیڈ لائنس ہوتی ہیں، کام کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، وائنڈ اپ کرنے ہوتے ہیں، کام کے ساتھ چیزیں صحت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگین وہی میں بات کروں گی، صحت ہوگی تو کام کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنی ایکٹیویٹی اپنی لائف میں رکھتے ہیں، لائک فٹنس کا خیال رکھتے ہیں، ایکٹیویٹی ان سینس آف آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ بھی فریش رہتا ہے اور آپ زیادہ اچھی ورکنگ کر سکتے ہیں، اپنے کام پہ بھی فوکس زیادہ اچھا کرتے ہیں۔ لائک اگر ایسا ہوتا ہے کہ اور آپ کا اسٹریس کنٹرول ہوتا ہے، ایون آپ کا ڈائٹ سے بھی اچھی خوراک ہو تو اس سے بھی اسٹریس کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، لائک صبح کی جیسے واک ہوتی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اگین وہ مینٹین رکھتا ہے آپ کا بی پی لیول اینڈ ایوری تھنگ، وہ بھی مینٹین رہتا ہے۔ جیسے مجھے ملٹیپل ایشوز ہیں تو اس کی وجہ سے لائک کام کے ساتھ ساتھ ظاہر اسٹریس بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لائک وین وی آر ورکنگ، جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ پریشر مینٹین، مجھے ایسا لگتا ہے میں نے اپنی لائف میں جو ہے اسی سے مینٹین رکھا ہوا ہے۔ لائک جب ورک آؤٹ کروں آئی فیل ہیلدی، میں اس میں فریش فیل کرتی ہوں بہت زیادہ، اور ایک کانفیڈنس بھی بندے کے اندر آتا ہے، کہیں نہ کہیں آتا ہے۔ لائک وہی اگین چیزیں، ہم جنک فوڈ اور ہمارا جو ہے باہر کے کھانوں میں بہت رجحان ہے، لیکن اور اس کے علاوہ کام پہ اور بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے، ہماری جو لائف سٹائل ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں، بیکاز اس کو اگین میں وہ بات میں ہر دفعہ کرتی ہوں کہ لائک ہم نے اوورٹیک کیا ہوا ہے بہت زیادہ، سوشل میڈیا پورا دن گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں، کام بھی ہمارا آپ کو پتہ ہے جیسے جتنا ہے یہ، مجھے ایسا لگتا ہے سوشل میڈیا نے ہر چیز اتنی وہ کر دی ہے کہ ہر وقت یو آر آن ایکسیس، اینڈ آپ کی کچھ چیزیں مطلب اس کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ
فٹنس ہے. تو فٹنس ایسی چیز ہے, اگر آپ اپنی باڈی کو مینٹین رکھیں گے تو آپ اپنے مائنڈ کو بھی مینٹین رکھیں گے. جب ہم خود کا خیال رکھتے ہیں, اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, ایگزیکٹلی, تو اسی سے جو ہے صحت مند معاشرہ بھی تشکیل پاتا ہے. جی ظہیر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. متحرک ذہن اور ایک صحت مند معاشرے کے لیے ہماری زندگی میں ایکسرسائز کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جی, سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کروں گا کہ بینگ اے مسلم یہ ہمارا فرض بنتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنا. تو آپ جتنی بھی حدیث دیکھیں یا صحابہ کو دیکھیں تو وہ سارے کے سارے فزیکلی بہت فٹ تھے, بالکل, فزیکلی اور مینٹلی. ٹھیک ہے, تو جب ہم لوگ صرف لائف کی ہر چیز کو پراپرلی لے کے چل رہے ہوتے ہیں, بٹ اینڈ آف دا ڈے ہم اپنی فٹنس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ از ناٹ اے پارٹ آف دیئر لائف. تو یہ ایکچولی ہماری زندگی کا حصہ ہے, تو ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے لے کے چلنا, اس کو فرض سمجھنا. تو فٹ رکھنا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ کچھ کافی ساری فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہم لائف سٹائل کے اندر اڈاپٹ نہیں کرتے. جیسے کہ تو فرسٹ آف آل تو یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ فٹنس جو ہے وہ ہماری لائف سٹائل کے اندر ایک پارٹ بنانا ہے اس کو ہم نے. ٹھیک ہے, اس میں بیسک ایکسرسائز ہے, اس میں ہمارا جو لائف سٹائل ہے جس میں ہم نے سونا ہے, پانی انٹیک کرنی ہے, خوراک کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں مل کے ایک کمپلیٹ فٹنس کو کمپلیٹ کرتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اس میں جو جم ہے, اس میں واک ہے, اس میں آپ کی ہائکنگ ہے, اس میں ملٹیپل ایکسرسائزز ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے فٹ رکھنا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو جیسا کہ ہم فار ایگزامپل لے لیں فیٹ کی ایک بات کرتے ہیں, یا جسم میں ہم جو چربی کی بات کرتے ہیں, تو جو چربی ہے اس کی ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں. جیسے کہ ایک سفید لیئر ہے, پھر ایک بیگی سٹائل کی لیئر ہے تھوڑی سی, پھر ایک بالکل پیلی چربی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 لیئرز ہوتی ہیں جو بیسیکلی ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں جسم میں یا ہمارے پیٹ میں, یا موسٹلی جو ہے اپنے روزمرہ کے کاموں پہ فوکس کیا ہوا, اپنی صحت کا ہم خیال نہیں کرتے, بالکل خیال نہیں رکھتے, فزیکل ایکٹیویٹیز کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے ہیں. بالکل. تو موسٹلی مردوں میں کیا ہوتا ہے کہ مردوں کا جو ہے وہ پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور فیمیلز میں جب آپ دیکھیں گے تو ان کی لیگز وغیرہ یا ہپس ہیں یا کچھ آرمز کے ایریا ہیں, اس میں زیادہ فیٹ, جسمانی نظام جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہونا ہے. ٹھیک ہے, ڈائبٹیز ہونی ہے, آپ کو تھائرائڈس کا ایشو ہونا ہے. اس کے علاوہ اور ملٹیپل جو آپ کے ہارمونس ہیں جو جن پہ آپ نے کمپلیٹ جسم کو رکھنا ہے, انابولک رکھنا ہے, وہ آپ کے سپریس ہو جاتے ہیں. تو آپ کی جو لائف, جو آپ کی جسم کی جو کوالٹی تھی وہ بیسیکلی آپ نے کم کر دی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہم جو فیٹ کی, جب بھی آپ کو لگے کہ پیٹ نکل رہا ہے یا ہپس وغیرہ یا لیگز وغیرہ بڑی ہو رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو چربی ہے وہ ایکسٹرا گین کی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, اور ہمیں اپنی لائف سٹائل کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, خیال کرنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی طرف آتے ہیں. متحرک ذہن کے لیے صحت مند ذہنی اور جسمانی صحت کے حوالے سے اگر بات کریں تو غذا کا کیا کردار ہے؟ جیسے کہ آج کل اس تیز رفتار دور کے اندر صرف ہم نے اپنے کاموں کے اوپر فوکس کیا ہوا, اپنے کھانے پینے کا, خوراک کا, غذا کا ہم بالکل خیال نہیں رکھتے. تو اس میں غذا کا کیا کردار ہے اور کتنا ضروری ہے اس پہ فوکس کرنا؟ جی, یہ غذا کے بغیر تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی زندہ نہیں ہے, کوئی پرند بھی ہے, جانور بھی ہیں. تو اس کو لیکن جب ہم بینگ اے ہیومن اس کو ہم لیتے ہیں تو ہم بہت رفلی آج کل ٹریٹ کر رہے ہیں. بالکل. اور پہلے بھی انہوں نے جب بات کی ہے کہ تو ڈیفینیٹلی جنک فوڈ سب سے مین, جس میں ہے ہی اسٹیرائڈس. آج کل جو فیمیلز میں زیادہ تر پرابلمس ہارمونس کے آ رہے ہیں, جیسے ہیئر گروتھ اور بھی بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی سب سے مین وجہ ہماری غذا ہے. جیسے ہم جنک فوڈ زیادہ باہر سے کھاتے ہیں تو اس میں اسٹیرائڈ, جتنا بھی چکن ہے اس میں اسٹیرائڈز ہیں. ہمارے پاس جب بھی پیشنٹس ہاسپٹل میں آتے ہیں ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کوشش کریں ویجیٹیبلس کو پریفر کریں, مٹن بیف کو پریفر کریں, بے شک ونس اے ویک آپ لیں. جتنا چکن لیں گے اسٹیرائڈس اندر جائیں گی, آپ کے انٹرنل آرگن ویک ہو جائیں گے, اور اس کے علاوہ اوبیز ہو جائیں گے, پھلا دے گا جسم کو. انٹرنلی آپ ہیلدی نہیں ہیں, لک لائک آپ لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, فٹ ہے, نارمل ہے, ویٹ بھی ٹھیک ہے. ہم کرتے ہیں ویٹ, ہائٹ, ان چیزوں کو انالائز کرتے ہیں ایج کے ساتھ, پھر جینڈر کے ساتھ. تو اس کے مطابق ہم لوگ چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں. اگر ہم نے کوئی میڈیکیشنز بھی ریکمینڈ کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ پہلے ویٹ, ہائٹ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, باڈی بی ایم آر ہم اس کو بولتے ہیں, جو میٹابولک ریٹ ہوتا ہے جو باڈی کا, اور بی ایم آئی ہوتا ہے جو میٹابولک انڈیکس ہوتی ہے, کہ آپ کے فریم کے اوپر
3 قسم کے فریم ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تین قسم کے فریم کون سے ہیں یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں, کیونکہ ابھی ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ بات کی جا رہی ہے کہ متحرک ذہن اور صحت مند معاشرے کی کیسے تشکیل کی جا سکتی ہے, اور ڈیفینیٹلی ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پہ پرفیکٹ رہنے کی, فٹ رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر صحت مند معاشرے کی تشکیل کرنی ہے, اگر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم کا ہر فرد ذہنی اور جسمانی لحاظ سے پرفیکٹ ہو. اس کے آج جو موضوع ہے ہمارا, اس پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہو یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کی جا رہی تھی, 3 فریم آپ بیان کرنے جا رہی تھی. جی, باڈی کے ہم لوگ 3 فریم ڈسکرائب کرتے ہیں, اسمال, میڈیم اینڈ لارج. اگر WHO کے مطابق دیکھا جائے تو اس کے اوپر ایک چارٹس بھی مل جاتے ہیں کہ ایک اسمال فریم کے اوپر باڈی کتنا مسلز, کتنی فیٹس ہونی چاہیے اور اس کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے, پھر میڈیم پہ اور لارج پہ کتنا ہونا چاہیے. WHO ذرا انٹرنیشنل لیول وہ جیسے ماڈلس کا ہوتا ہے, تو ہم لوگ ذرا ایشین ٹرینڈ کے مطابق 4-5 kg کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں, بیکاز وہ ماڈلنگ کا ایک جو ٹرینڈ ہے وہ WHO کو مطابق تو وہ تو بالکل شرنک ہو جاتا ہے, لیکن لوگ اتنا جو ہے ہم لوگ جو روٹین میں ہیں وہ بالکل ہم لوگ اس کو سکنی بولتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, اس کے مطابق ہم ڈائٹ دیتے ہیں. ہماری جو بیسکس ڈائٹ ہوتی ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں, پروٹین ہے, فیٹس ہیں, پھر وائٹامنس ہیں جن کو ہم ٹوٹلی ہی اگنور کرتے ہیں, اور واٹر انٹیک. اور لوگ ہمارے ایشین ٹرینڈ میں موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے صبح ناشتہ کر لیا بھر کے, پراٹھے کھا لیے ہیں, اس کے ساتھ جو کچھ ملا ہے, انڈے بھی کھا لیے ہیں, بٹر بھی لے لیا ہے, ایوری تھنگ بہت ایک ہیوی لے لیا ہے. جب آپ اتنا ہیوی اسٹمک کر لیتے ہیں, کیونکہ رات ساری خالی ہوتا ہے تو اس میں ایسیڈیٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو اب اور اس طرح آئلی چیزیں لے لیتے ہیں وہ ایسیڈیٹی کو انکریز کر دیتا ہے. آپ نے سٹنگ ورک کرنا, آج کل موسٹلی سٹنگ ورک ہے, کمپیوٹر پہ ہے یا اسکولنگ میں بھی ہے یا جہاں بھی ورک ہو رہا ہے سٹنگ ہے, وہ کھا لیا ہے, بیٹھے رہے ہیں, ایسیڈیٹی بھی ہے, پھر آپ کو ڈیزینس بھی ہو رہی ہے, پھر ہارٹ برننگ بھی ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کارڈیک پرابلم ہو گئی ہے اور ڈیزینس ہے, وہ مائنڈ آپ کا ایکٹیو نہیں ہوگا تو آپ کام کیسے کریں گے, آپ کیسے گرو کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. اسی طرح اوبیسٹی ہے, پھر آپ 5-6-7 گھنٹے یا 8 گھنٹے کے بعد کھانا کھائیں گے. اب اتنے لانگ ڈسٹینس میں ایسیڈیٹی مزید بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اسٹمک نے اپنا ورک کرنا ہے, وہ ڈائجسٹ کر رہا ہے, اس نے اپنی سیکریشنز دینی ہے ڈائجیشنز کے لیے. جتنا فوڈ تھا ڈائجسٹ ہو گیا, اس کے بعد جو ایکسٹرا ہے وہ بڑھتا گیا, ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی. ہر دوسرا بندہ رائزک لے رہا ہے, ہر دوسرا بندہ نیکسیم لے رہا ہے, اسپگول لے رہا ہے, ایسیڈیٹی ہو رہی ہے. یہ کامن ہے آج کل. تو یہ لانگ ڈسٹینس بھی جو ہے ڈائٹ کا یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بیسیکلی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں 4 meals, 3 to 4 to 5 meals. اس میں ویری اسمال اینڈ فریکوینٹ میل, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے. صبح آپ ہلکا سا ناشتہ لیں, ٹھیک ہے, بالکل آئل, ڈیپ آئل نہ ہو. میجورٹی آپ دیکھیں ہمارے آج کل تو ناشتہ کرنے کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے, ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے, اور یہ بھی ہمارے لیے ہماری جسمانی صحت کو بہت زیادہ ذہنی صحت کو متاثر کر رہا ہے. دیکھیں, آپ نے صبح اگر ورک کرنا, آپ کے برین کو نرشنگ چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کو کاربس چاہیے, آپ کو پھر شوگر لیول چاہیے. برین جب ورک کرتا ہے, شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے, کاربوہائیڈریٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, تو آپ ورک کیسے کریں گے؟ آپ صرف آئلی چیزیں فیٹی لے لیں گے صرف, تو وہ تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی فیٹس باڈی میں ادھر ادھر ڈیولپ کر دے گا. تو آپ کے پھر کارڈیک مسلز بھی اسی طرح سے ویک ہو جاتے ہیں. پمپ کریں گے, وہ کس طرح سے اسٹرگل کر سکتے ہیں. یہ اپنی پوری روٹین کو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو اس لیے جب ہم ایکٹیو, اگر ایک ہیلدی معاشرہ اسی طرح ہوگا, اس کی ڈائٹ اگر اچھی ہوگی تو اس کا مائنڈ اچھا ورک کرے گا, اور وہ ایکٹیو, اس کا یعنی کہ شارپ مائنڈ چلے گا,
اور کوئک چلے گا, IQ لیول تیز ہوگا, پھر ہی وہ کچھ نہ تبھی کچھ وہ کر اپنے سکتے ہیں. تمام کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں گے. جی ہنا صاحبہ, آپ کی طرف آتے ہیں. کہتے ہیں کہ اپنے کل کو سنوارنے کے لیے آج کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے, لیکن آج ہم دیکھیں تو صرف اور صرف فوکس ہمارا ہمارے کام کے اوپر ہے. نو ڈاؤٹ ہمیں اپنے کل کو سنوارنا ہے, لیکن کل کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ کام کو فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھے. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہے کہ ہمیں کھانے کی ایک روٹین مینیج کرنی چاہیے, اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, لیکن آج کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو جب ہم اپنے کھانے کی روٹین کو چیک اینڈ بیلنس اس کے اندر نہیں دیکھیں گے تو کس طرح ہم ایک متحرک ذہن کی خواہش کر سکتے ہیں, کس طرح ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے خواہش مند ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ میں آلریڈی سوچ رہی تھی ان کی بات کرتے ہوئے. آئی ریئلی لائک دس تھنگ کہ انہوں نے جو کہا ایک روٹین بنانی چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آج کل اگر ہم دیکھیں ہماری سب کی روٹین ڈسٹرب ہے. بالکل ایسے. ایک تو سب سے پہلے صبح بہت دیر سے اٹھتے ہیں سب. آج کل ایک نارمل ٹرینڈ چل چکا ہے, رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں ایک بریک فاسٹ والی جو روٹین ہے وہی, جیسے وہ بھی بتا رہی ہیں کہ ہمیں اس کا انٹیک پراپر ہونا چاہیے, ہر چیز کا ٹائم ہونا چاہیے. ٹائم ڈسٹربنس ہو جاتا ہے. اگر ہم جیسے ایک طبی خوراک ہے اس کو ہم اگر وہ کتاب بھی پڑھیں اس پہ بھی یہ ساری چیزیں کہ جلدی اٹھیں, جلدی کھانا کا ناشتہ کریں, اور اس کے علاوہ پھر دوپہر کا کھانا ٹائم پہ ہو. 4 جیسے میل وہ کہہ رہی ہیں وہ انٹیک اس طرح سے بیلنس ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے, ہم لوگ رات کو لیٹ نائٹ تک کھانا کھاتے رہتے ہیں. اٹس نارمل تھنگ. تو آج کل تو یہ کہ آپ آدھی رات تک کھانا کھاتے رہتے ہیں, اور ہماری بینگ لائک جیسے ہمارے ملک میں یہ چیز بہت زیادہ کھاتے ہیں, اور کوئی کھانے کی ہماری کوانٹٹی میجر نہیں ہوتی, کوئی حساب نہیں, ہاں ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے اس میں اگین جیسے انہوں نے بات کی کہ فیٹ لیول جنریٹ ہو جاتے ہیں, جس کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں. کاربس کھائی جائیں گے, ہم لوگ کاربوہائیڈریٹس اتنے زیادہ انٹیک کرتے ہیں, فرائی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں. ٹائم کی ڈویژن ایسی ہونی چاہیے میری نظر میں. وٹ آئی فیل لائک جیسے میری بھی جو روٹین ہے, میں نے ایک اپنی روٹین سیٹ کی ہوئی ہے ٹو ویک اپ ارلی, جس میں ناشتہ جو ہے ایک ٹائم پہ کھا لینا ہے میں نے, اس سے ایکسٹینڈ نہیں کرنا. اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے آپ ہیلدی مائنڈ کے ساتھ ہوتے ہیں, فریش ہوتے ہیں. اور ایک دین اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ٹائم کا میل آپ کو کھانے کا ایک پراپر ٹائم ڈیوریشن کے اندر آپ کھانا کھا لیتے ہیں. اینڈ اگین پھر رات کا جو ہے اینڈ جو ہے نا حد 7 بجے, مجھے ایسا لگتا ہے اگر آپ نے فٹنس اپنے اندر مینٹین رکھنی ہے 7 بجے کے بعد میلز اوائڈ کرنے چاہیے. دو یو ٹیک لائک نٹس لے لیں, کوئی ایسی چیز لے لیں, آج کل سردی ہیں, لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہم رات کو لیٹ نائٹ کھاتے ہیں, ایک تو اس سے اگین انہوں نے جو بات کی ایسیڈیٹی جنریٹ ہو جاتی ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے برعکس اگر دیکھیں دیہات کے لوگ شاید اسی وجہ سے زیادہ ہیلدی ہیں, کیونکہ ان کا کھانا جو لاسٹ ہے وہ 7 بجے اینڈ ہو جاتا ہے. ایک تو ایک چیز ہے وہ چلتے بہت زیادہ ہیں, واک بہت زیادہ کرتے ہیں. واک بہت زیادہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے اصل میں اوور ٹیک چیزوں نے کر لیا, لائک آپ کہہ لیں جیسے گاڑیوں نے اوور ٹیک کر لیا, ہمارا چلنا کم ہو گیا ہے. یونیورسٹی لائف میں, کالج لائف میں آئی یوز ٹو واک الاٹ, تو تب میں اگر اس کو کمپیئر کروں آپ سے, موٹاپا آتا ہی اس لیے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں بس. ظاہر ہے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں, ہمارا برین تو یوز ہو رہا ہے, لیکن ہماری باڈی میں ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہو رہی ہے. تو اس کا یہی ہے کہ ایک ٹائم مینجمنٹ کریں, اور ٹائم مینجمنٹ کے اندر ہیلدی لائف کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میں تو کرتی ہوں, لائک مارننگ واک اس کو کریں, مس ہو جاتی ہے اسکپ ہو جاتی ہے, ڈزنٹ میٹر, بٹ دن میں ایک ایکٹیویٹی ورک آؤٹ کی ضرور رکھیں. آئدر وہ آپ نے ہیوی ورک آؤٹ کرنا ہے, واک کرنی ہے, آپ نے گھر پہ ورک آؤٹ کرنا ہے, یوگا کرنا ہے, دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی روٹین کس طرح مینیج ہوتی ہے, لیکن اپنے لیے ایک ٹائم ضرور نکالیں. وہی آپ نے جب بات کی ہے بہتر کل کا مستقبل اچھا کرنا ہے, تو آج اچھا ہونا چاہیے. اور آج میں ہم ہیلدی نہیں ہوں گے, آج میں ہم اپنی فزیکل فٹنس کا خیال نہیں رکھیں گے, اپنی مینٹیننس نہیں رکھیں گے, باڈی مینٹیننس بیسیکلی یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اپنی ذات کے لیے آپ نہیں ٹائم نکالیں گے تو کل ہم سفر کریں گے, بیماریاں آئیں گی ہمارے اندر. اور ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہے بزی روٹین میں آج کل بہت سارے لوگوں میں ہائپر ٹینشن کا ایشو, دو آئی ایم آلسو ان دیٹ تھنگ, لیکن یہ کہ میں اس کو کیٹر فار اور اس کو میں مینیج کرتی ہوں ود ورک آؤٹ, اور اپنی خوراک کا خیال رکھتی ہوں. لائک بہت زیادہ ہیوی کھانا نہیں کھائیں, اس سے بھی آپ کے جو ہے پرابلمس جنریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ اگین اس میں آتا ہے کہ آپ اپنی فٹنس کا خیال رکھیں, اس میں میرے خیال سے بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے اور کس طرح ہم نے اپنی زندگی کو بگاڑنا ہے. ظہیر صاحب, اپنے اس بیزی لائف کے اندر ایسی کون سی ایکسرسائز اپنائیں, کون سی فزیکل ایکٹیویٹیز کو اپنائیں جو ہم بہت ہی شارٹ ٹائم کے اندر گھر میں وہ سر انجام دے سکے, تاکہ ہماری جو ذہنی صحت ہے, ہم ذہنی طور پہ ایکٹیو رہے, پورا دن اپنے تمام کام بخوبی سر انجام دے سکیں. کیونکہ ہمارے لوگوں کا ایک مائنڈ کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں ایکسرسائز کے لیے, فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے بہت زیادہ ٹائم درکار ہونا چاہیے, جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کیا ہے نا, بھی کہہ رہی تھی کہ ایک لائف سٹائل, جو ہمارا کمپلیٹ جو لائف سٹائل تھا وہ چینج ہو چکا ہے, شفٹ ہو گیا. اگر آپ 20 سال 30 سال پیچھے جائیں تو ہم کمپلیٹ لائف سٹائل ہمارا شفٹ ہو چکا ہے. اوکے, اس میں ہماری جو کمپیوٹرز ہیں, فونز ہیں, انہوں نے لائف کو کیا کنزیوم کیا ہے.
پھر جو ہے سیم ٹائم پہ جو ہے ہم نے فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ دھیان ہے ہمارا. جی تو موسٹلی جو ہے وہ 70-80% جو پیپل ہیں, لوگ ہیں ہمارے, وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈائٹ کنزپشن جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے, لائف سٹائل غلط ہو گیا, دونوں چیزیں غلط جا رہی ہیں. تیسری چیز جو ہے ایکسرسائز والی یا کوئی مومنٹس ہے جو باڈی نے کرنی ہے, جو آرگنز ہیں, مشینیں ہیں ہماری, جو مسلز ہیں ہمارے, وہ بیسیکلی موو بھی نہیں کر رہے. تو ان کو ہم نے شٹ ڈاؤن کر دیے. ہم نے اپنی جو فاسٹ فوڈ ہیں, جو خوراک ہے, وہ اتنی زیادہ بڑھا دی ہے, اتنی زیادہ فرٹیسیز ہیں اراؤنڈ. تو وہ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ سلو ہوتے ہوئے جا رہی ہے. ہم فیٹ گین کر رہے ہیں, ہمیں وہ انسولین اس کی وجہ سے بہت زیادہ ریز کرتے ہیں. انسولین ریز ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ فیٹس گین ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پھر اسی طرح کورٹیزول جو ہے وہ ہمارا سٹریس لیول اس کی وجہ سے بڑھتا ہے. بالکل. تو اس کورٹیزول کی وجہ سے لائف سٹائل ایسا ہے ہمارا کہ وہ جو ہمارے بڑے مسلس ہیں ان کو کھاتا ہے, ان کو فنش کرتا ہے. جسم کے اندر بہت بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں. آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھاتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام. جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شوگر پیشنٹ ہے, شوگر پیشنٹ, جی آیا وہ صبح مکھن اور انڈا لے سکتے ہیں ناشتے میں؟ ٹھیک ہو گیا, آپ کی اس بات کا ہم جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی اس بات کا ہم جواب بھی دیں گی, کیونکہ آج کل جو دیکھا جائے تو ایک بہت ہی کامن بیماری ہے شوگر کی, جس کے اندر ہم اپنا خیال نہیں رکھتے اور بہت ہی لائٹ اس بیماری کو لیتے. تو اس کو سمجھنا اور اس کا خیال کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ صحت مند نہیں ہوں گے, آپ فزیکلی آپ پرفیکٹ نہیں ہوں گے, مینٹل ہیلتھ آپ کی فٹ نہیں ہوگی, تو ڈیفینیٹلی اپنی زندگی کو بہتر بنانا اور معاشرے میں سروائیو کرنا ہم سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا, لیکن اس سے پہلے وقت ہو جاتا ہے بریک کا. دیکھتے رہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے کہ متحرک ذہن ہی صحت مند معاشرے کی تشکیل کرتا ہے. کوئی شک نہیں, جب ہم مینٹلی طور پہ پرفیکٹ ہوتے ہیں, فٹ ہوتے ہیں, ہمارا ذہن جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے رہا ہوتا ہے, ہم ہیلدی لائف سٹائل سپینڈ کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پایا جا سکتا ہے. لیکن آج کے دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھے تو ہم صرف اور صرف اپنے کام کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں, ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, ایک ریس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس کے چکر میں ہم اپنی صحت کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں, چاہے وہ فزیکل ہیلتھ ہو, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ہو. کسی بھی لحاظ سے ہم اپنا خیال نہیں رکھتے, جو کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے. اگر صحت نہیں تو آپ کہ جتنے بڑے بھی کاروبار, جتنے بڑے بھی بزنسز ہیں, وہ کسی کام نہیں ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی جہاں ہم خود کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں, معاشرے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں, ایک صحت مند معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں, صحت مند معاشرہ تشکیل پانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں. اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. لائیو کال کیجیے, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہو یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے کالر نے پوچھا تھا ڈائبٹیز, جو کہ آج کل بہت عام بیماری ہمیں دکھائی دے رہی ہے, جس کو ہم بعض دفعہ بہت لائٹ بھی لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ناشتے میں وہ جو ہے انڈا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیسی گھی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ ان کے لیے اچھا ہے, یا کسی بھی انسان کے لیے جو ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے اس کے لیے وہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے, اور کیونکہ پیشنٹس بہت کامن یہ ڈیزیز ہے ڈائبٹک اور ہائپرٹینسو, اور موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ ڈائبٹک اور ہائپرٹینسو دونوں اکٹھی بھی پرابلمز ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے, اگر کوئی پیشنٹ ڈائبٹک ہے تو وہ ہائپرٹینسو کی طرف بھی جا سکتا ہے اگر وہ اپنی ڈائٹ کو صحیح فالو نہیں کر رہا. اچھا. بیکاز وہ اگر ارریگولر ڈائٹ لے رہا ہے یا پراپر ڈائٹ نہیں لے رہا تو ڈیفینیٹلی انٹرنل آرگنس پراپر ورک نہیں کر رہے, سرکولیشن نہیں ہو رہی, آلریڈی انسولین پروڈیوس نہیں ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ کڈنیز کے اوپر بھی افیکٹ کرے گا, ہارٹ کے اوپر افیکٹ کرے گا, لیور کے اوپر افیکٹ کرے گا. تو اسی طرح اگر پیشنٹ ینگ ہے تو ان کو ہم لوگ ٹوائس اے ویک, تھرائس اے ویک فل ایگ ریکمینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر 35 سے زیادہ ہے یا 40 سے زیادہ ہے تو اس میں ہم لوگ صرف ایگ وائٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. اور وائٹ بٹر اگر فریش ہے تو آپ ٹوائس اے ویک
آپ لے سکتے ہیں 1 ٹی اسپون. اور دیسی گھی اگر واقعی خالص ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں لکھا تو ہوتا ہے دیسی گھی, ڈبے ملتے ہیں لیکن وہ اتنا پیور نہیں ہوتا. ہاں وہ آپ آن آف یوز کر سکتے ہیں, نوٹ اے ریگولر. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, فاسٹ فوڈ کی اگر ہم بات کریں, موجودہ دور میں اس کا بہت بڑا ٹرینڈ ہے فاسٹ فوڈ کا, تو فاسٹ فوڈ سے ہماری جو ذہنی صحت ہے وہ کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے, اور خاص کر بچوں کی اگر بات کریں تو ان کی صحت پہ کیا اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہ بہت ہی آپ نے اچھا کویشچن کیا ہے, کیونکہ یہ ہمارے بہت ہی بڑی پرابلم ہے یہاں پر. بچے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے, موسٹلی پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کھاتے نہیں ہیں, یہ ویک بھی ہیں یا پھر بہت اوبیز ہیں. ان کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں. اگر وہ گھر سے بالکل نہیں کھا رہے, ایک دفعہ اگر جنک فوڈ منگوا دیا, وہ خود ہی کال کر کے بھی بچے آج کل منگوا لیتے ہیں, تو وہ اس نے پراپر میل نہیں لیا, بس اس کو ایک کریونگ ہے. وہ ایک, کیونکہ جتنی بھی جنک فوڈ ہیں اس میں اسٹیرائڈس ہیں. چکن, کیونکہ جو بھی آئے گا اس میں چکن ہے, اسٹیرائڈس ہے, وہ آپ کو ڈمپ کر دیتا ہے, آپ کو ہیلدی نہیں رکھتا ہے, آپ کے برین کو بھی ہیلدی نہیں رکھتا. بچے بھی ایسے ڈمپ رہیں گے اسکول میں, وہ اسٹڈی بھی نہیں صحیح کر سکتے, تو وہ فیوچر میں جا کے اچھا ایکٹیویٹیز کیسے کریں گے, کیا کریشن کریں گے, کیا معاشرے کو دیں گے؟ اٹس نتھنگ. تو یہ جنک فوڈ کو جتنا کم کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. گھر کا کھانا کچھ بھی بنا ہو, ضروری نہیں ہے ہر گھر میں اپنا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جو فروٹس پراپر نہیں لے سکتے, جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ڈیلی لینا چاہیے, لیکن آپ فروٹ کی جو ریپلیسمنٹ ہے ہم کہتے ہیں آپ ویجیٹیبلس لے لیں, بیکاز فروٹس میں بھی وائٹامنس ہیں, ویجیٹیبلس میں بھی وائٹامنس ہیں. لیکن دوسرا ٹرینڈ جو ہم لوگ اس کو بہت بھون کے اس کے اوریجنل انگریڈینٹس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. اسٹیم کر کے کریں, بہت کم یعنی کہ اس کے آئل میں بنائیں, اور وہ آپ کو ہیلدی رکھتا ہے ڈائبٹک ہائپرٹینسو پیشنٹ کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. کوشش کریں کہ بچوں کو گھر کے کھانے کی 3 میل کم از کم ضرور ایڈ, ہاں جی, ونس اے ویک یا ٹوائس اے ویک بے شک آپ ان کو جنک فوڈ تھوڑا سا آپ انٹرٹین کرنے کے لیے آپ دلوا دیں, تو یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. کہ کم کوانٹٹی میں وہ یوز کر سکتے ہیں. ہاں جی, ونس اے ویک کر لیں, ٹوائس اے ویک. ایک دم سے آپ چیزوں کو, جو یہ آج کے جو بچے اتنا چڑچڑا پن کا شکار ہو رہے ہیں, ان میں یادداشت کی کمی پائی جا رہی ہے, ان کی بہت کم ایج کے اندر ان کی آئی سائٹ بہت ویک ہوتی جا رہی ہیں, تو اس میں بھی ہمارے خوراک کا بہت اہم بالکل ہے. اور دوسرا یہ جو موبائلز پہ گیمز کھیلتے ہیں ہر ٹائم, بالکل ایسے جھک کے, آپ باڈی کی شیپ خراب ہو رہی ہے, آپ کے سروائکل یہاں پر بوجھ پڑتا ہے, آپ کی نیک پہ پڑتا ہے, آپ کی جو یہ اسپائنل کارڈ جاتی ہے اس پہ کمپریشن آئے گا, آپ کے برین ڈراؤزی فیل ہوگا, اس میں آپ ایکٹیو فیل نہیں کریں گے, آپ کو سروائکل پرابلم جلدی آ جائیں گی. یہ جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی لوگوں کو وہ کہتے ہیں نیک میں پین ہے, یہاں پین ہے, نمنیس ہو رہی ہے. ہم لوگوں کو ہمارے وائٹامنس کم ہیں, وائٹامن ڈی, وائٹامن B12, B6 یہ ہمارے اتنے کامن ہیں, آئرن, کیلشیم, یہ ہمیں چاہیے ہی چاہیے. پہلے زمانے میں 40 کے بعد ضرورت ہوتی تھی, اب 30 کے بعد ہی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, ایون کہ چھوٹے بچوں میں بھی ضرورت ہوتی ہے. وائٹامن تو گلوبلی آپ کو پتہ ہے ڈیفیسٹ ہے, اور وہ ہمیں سن ریزز سے بھی باہر بھی اگر دیکھیں تو ہم اس سے بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم لوگ اس لیے اس کے سپلیمنٹ یوز کرتے ہیں. تو بہتر ہے کہ یہ لازمی آپ وائٹامنز اپنے یہ جو بیسکس ہیں ان کو ضرور دیکھیں, اور ان کو انالائز کر کے آپ ضرور لیں. اور ڈائٹ میں فروٹ, ویجیٹیبلز, پروٹین, فیٹس, کاربوہائیڈریٹ یہ لازمی ہونی چاہیے, اور واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر باڈی میں ایکسٹرا یا فاضل چیزیں ہیں, وہ جب تک انٹیک واٹر انٹیک نہیں ہوگا, آپ فلٹریٹ نہیں ہوگا, واش آؤٹ نہیں ہوگا, باڈی میں ہی ریٹین رہ جائے گا. ٹھیک ہو گیا, ہمیں بھی آپ کی ڈیزیز کو بڑھاتا ہے. صحیح, ہمیں اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہنا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, جب ہم اپنے بچوں کے خوراک کا ہم خاص خیال نہیں رکھ پا رہے, جب ہم ان کی بہتر مینٹل ہیلتھ جو ایک ٹائم پہ نشو نما پا رہے, ان کی تربیت ہو رہی ہے, ہم اس وقت ان کی جو ذہنی صحت اس کا خیال نہیں کر پا رہے, تو آگے بڑھ کے ہم کیسے یہ امید لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل دیں گے؟ ایسا ہے آج کل, اگین وہ جو اپنے بات کر رہے ہیں ہم, دیٹ از ویری گڈ تھنگ کہ بچے جو ہیں ہمارے, آپ نے دیکھا ہے آج کل بہت ڈل ہو چکے ہیں. بالکل ایسے, ایک تو ان کی خوراک, اگین جیسے جنک فوڈ کی بات کی ہے, پراپر ہمارا بیلنس کھانا نہیں, بیلنس ڈائٹ نہیں, اور بچے آج کل ضد سے بھی کھاتے ہیں اور کریونگ بھی ہوتی ہے, اور خود آرڈر والی جو بات کی ہے یہ والا بہت مین فیکٹر ہے. اور اس کے علاوہ ماں باپ بھی ان کو اپنا ٹائم بچانے کے لیے جنک فوڈ اور اس کھانے میں انہوں نے بچوں کو ڈال دیا ہوا ہے.
تو اس سے آگے یہ کہ ایک تو آپ آگے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی دیکھیں بچوں کے ڈلنس ان کے اندر بہت زیادہ ہے, لائک وہ اس طرح کے ایکٹیو نہیں ہے. صحیح. اور اگین اس خوراک کی وجہ سے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی بالکل ڈل ہے, بالکل ڈیمیج ہے. ٹھیک ہے. اور آگے بھی یہ ہوتا ہے وین دے لائک گو آن ورک آؤٹ, کسی کام پہ نکلتے ہیں تو وہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے کام پہ, بالکل لائک ایکٹیو نہیں ہے. ایکٹیویٹی کیونکہ نہیں ہے, خوراک اچھی نہیں ہے, بیلنس ڈائٹ نہیں ہے. تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, بیسیکلی ہمارے یہاں آج کل ایک چیز ہے, ایک ڈائٹ کا نام دے دیا ہوا ہے چیزوں کو. ایکچوئل میں پرانے زمانوں میں وہ خوراک جو تھی ایک نارمل خوراک ہوتی تھی, جس کو آج کل ہم نے کیٹو ڈائٹ اور ڈفرنٹ ڈائٹس کے نام دے کے ہم نے اس پہ کنورٹ کر دیا ہے, جبکہ یہ ایکچوئل خوراک ہے بیسیکلی, مطلب یہ بیسک خوراک ہے جو ہم نارملی روٹین میں کھائیں تو آئی گیس ہمیں ڈائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت لرننگ چیزوں کی, مطلب ڈائٹ اینڈ ان ایوری تھنگ ہر چیز کر کے میں نے سیکھی ہے, تو ہماری ایکچوئل خوراک ہے جو ہمیں کھانی چاہیے, جو آئی گیس میرے خیال سے ہمارے گاؤں وغیرہ کے اور ولیجز میں کھائی جاتی ہے, تبھی وہ لوگ ایکٹیو ہیں, پورا دن وہ کام کرتے ہیں, ورک کرتے ہیں, وہ ایون ہاتھ کا بہت کام ہے ان کا, لیبر کام بہت زیادہ ہے, اور وہ ایکٹیو بھی ہم سے زیادہ ہیں کمپیریٹیولی. جو بچے ہیں جو مطلب جن کی جو بہت سلو ہیں, ان کا یہ کہ اگین فزیکل ایکٹیویٹی, موبائل اینڈ آل دیٹ, سوشل میڈیا, پورا دن ماں باپ منع نہیں کرتے بچوں کو, خود انہوں نے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں کہ وہ ان کی ایکٹیویٹی خود ہی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. بیکاز اگین جیسے انہوں نے بات کی سروائیکل ایشو, یہ ایشو بہت زیادہ ہے. جیسے ہم کام میں ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے, بیکاز ہم پورا دن کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, یا ہم لوگ بہت زیادہ مینٹل اسٹریس لیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں, جس سے ڈلنس آ جاتی ہے. اور بہت سارے لوگوں میں یہ پرابلم ہے اور ہو رہا ہے آج کل. آئی گیس جو ہم جیسے لوگ جو کام میں ان کو تو بہت ایشوز یہ والے ہو رہے ہیں. اگین اس کا ہوتا کیا ہے, دین اگین وی اینڈ اپ وتھ اسٹریس. آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے بچوں کے اندر بہت زیادہ اسٹریس ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بتا سکتی ہیں کہ لائک بچے آتے ہوں گے, آئی کین لائک میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آج کل بچے بھی اسٹریس کے ساتھ آ رہے ہیں, بیکاز اگین ان کی خوراک اتنی امبیلنس ہے, اتنی زیادہ جنک کی طرف وہ انوالو ہیں, اتنے باہر کے کھانے کھاتے ہیں جس میں میٹھا بے تحاشا کھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اگین جیسے جو بھی ایسی فرائیڈ چیزیں ہیں اس پہ بالکل نہیں, برگرز کھائے جا رہے ہیں, پیزاز کھائے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے یہ والا بھی لیول آئی گیس ریز ہوتا ہے, جہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے اس میں ان کی وہ ایکٹیویٹی اس طرح سے نہیں ہوتی. فزیکل ایکٹیویٹی تو بالکل آج کل جو ہے یہ ماں باپ کا کام ہے کہ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر لگائیں, ان کو بجائے کہ ان کو اس ایکٹیویٹی میں انوالو کریں اپنا ٹائم سیو کرنے کی خاطر, وہ ان کو فزیکل اور پلس جو ہے اچھی خوراک کی طرف لگائیں. اس میں ہمارے والدین کا بھی بہت اہم کردار ہے کہ وہ بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں. مزید بھی اپنے مہمانوں سے بات کی جائے گی, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سرچ میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ متحرک ذہن ہی صحت مند معاشرے کی تشکیل کرتا ہے. نو ڈاؤٹ ہمیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم ایک صحت مند معاشرے کے خواہش مند ہیں. اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہوں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی ظہیر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. صحت مند معاشرے کی جہاں تک بات کریں تو صحت مند معاشرے کے لیے صحت مند سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دینا بھی کتنا ضروری ہے؟ جی بالکل بہت ضروری ہے. اگر جیسے سب ہم نے یہی چیز کو لے کے چل رہے ہیں کہ لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے, تو اس لائف سٹائل کے ساتھ ہمیں ایکسرسائز کا رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ٹائم اپنے لیے نکالنا پڑے گا, اپنی کمفرٹ سے نکل کے ٹھیک ہے, ہمیں اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے گا اور ایکسرسائز کے لیے جانا پڑے گا. سب سے بیسک ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کی واک ہے. واک کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے آپ وہ ایک بریسٹ واک پہ چلے جاتے ہیں, پھر جاگنگ پہ چلے جاتے ہیں, پھر آپ ایک رننگ کے اوپر جاتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو ایسے آپ نے اس چیز میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو کہ ایک واک سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, چھوٹی سی چیز سے سٹارٹ کریں. واک سے سٹارٹ کیا آپ نے, پھر آہستہ آہستہ جو ہے آپ ایک رننگ پہ چلے گئے ہیں, پھر آپ ایکسرسائزز بھی اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں. تو اتنی زیادہ کئی لوگ جو ہے وہ جم جا کے بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ساتھ میں ہائکنگ بھی کر رہے ہیں, کرش ڈائٹنگ بھی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا انہوں نے پاگل کر دیا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مناسب طریقے سے لے کے چلیں. اپنے 3-4 میلز جو ہیں وہ ان کو لیں, 2 میلز لینے ہیں, 3 لینے ہیں. یعنی ایک آسان ایکسرسائز سے آغاز کریں تاکہ آپ کی ایک روٹین ایکچولی اس کو آپ بناتے جائیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ اگر آپ جم کر رہے ہیں تو جم بھی آپ اس طرح کریں کہ سیف اس کو کریں, ایک بیلنس وے میں کریں,
दूसरे मसल्स वालों को देख के उनके पीछे ना भागें कि अच्छा, आपने इसमें एक मैं बात ऐड करना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जिम की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मली मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं, बट वो लोग जिनको जिम की ज़रूरत नहीं है और वो शौकिया जिम ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या इससे भी कोई हमारी मेंटली या फिजिकली हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव असर पड़ सकते हैं? जी, काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स चीज़ों के होते हैं। जो है सबसे पहले तो एक नॉर्मल जो शख्स है उसको चाहिए कि वो अपनी जो है घर में एक्सरसाइजेस करें, अपनी वॉक वगैरह ऐड करें, ठीक है। फिर नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट रखें आप, बिल्कुल। ठीक है। फिर खुराक को आपने समझना है कि वो है जैसे जो चीज़ खुदा ने पैदा की है वो हम खा सकते हैं, उसमें गोश्त है, उसमें एग्स हैं, उसमें आपकी फ़िश है, उसमें जो है वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमने एक बैलेंस अगर खाएं तो ये इसमें प्रोटीन भी मिलती है, विटामिन्स भी मिलते हैं, और आपके मसल्स गेनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, जो मसल्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए भी अच्छा है, आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनको बैलेंस करने के लिए भी ये खुराक बहुत है। इसके अलावा हमें ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं चाहिए, इसके अलावा हमें ये एक्स्ट्रा जो हम वाइट सॉल्ट यूज़ करते हैं ये नहीं चाहिए, और ये जितना इंडस्ट्रियल ऑयल हम यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपकी एक्सरसाइज, हेल्थ, मसल गेनिंग में। इन सब को एक्चुअली हमने बैलेंस रखना है। ठीक है। तो एक्सरसाइज हम जब करते हैं उसका मकसद ये होता है कि हम अपना स्ट्रेस लेवल नीचे रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो बढ़ता है, उसके बढ़ने की वजह से इंसुलिन जो है वो ज़्यादा रेज होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सरसाइज और ये जो डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, क्या इसका हमारे जो ये आए दिन हम देखते हैं लोग स्ट्रेस का और इससे एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो ये एक्सरसाइज करने से ये तमाम चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं? बिल्कुल। जब आप एक बैलेंस एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से, हर एक की अपनी फिजिक है, उसको लेके ही चलना आपने फर्दर, ठीक है। जब आप अपनी बॉडी के हिसाब से एक बैलेंस एक्सरसाइज करते हैं तो आपको स्ट्रेस लेवल जो है वो डिक्रीज़ करती है। अगर आप उसी अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा। अभी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने की वजह से आपका जो है वो जो फैट है वो बढ़ेगा, आपके जो मसल्स हैं वो बढ़ने के बजाय और कम होना शुरू हो जाएंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने के बजाय जैसे बाल गिरना है, आपकी स्किन क्वालिटी कम होना है, ये सारी चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी। जब आप अपनी डाइट ठीक रख रहे हैं बैलेंस, आपने एक्सरसाइज के साथ सोना भी ज़रूरी है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथिंग हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ हों, जो आपके फ़ैट को कम रखेंगे, मसल को ग्रोथ देंगे, ठीक है। फिर साथ में आपकी जो प्रोटीन इनटेक है नेचुरल सोर्सेज से वो आपने लेनी है। गोश्त सबसे अच्छा है, फ़िश है, एग्स हैं, आपके वेजिटेबल्स हैं अच्छे प्रोटीन सोर्स, ठीक है। फिर साथ में फ्रूट्स हैं या होल ग्रेन फॉर्म में जैसे पुराने ज़माने में हम वो जो बोलते हैं। तो इस तरह की जब आप खुराक इस्तेमाल करेंगे, एक तरफ आपने खुराक का ख्याल रखा, दूसरी तरफ आपने एक्सरसाइज का, तीसरी तरफ क्या है लाइफस्टाइल, सोना है अच्छा, ठीक है, अपने आप को खुश रखना है, बिला वजह गुस्सा नहीं करना, बिला वजह किसी चीज़ को, तो अपने आप को कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों की तरफ रहें। सही। डॉक्टर साहबा, जैसे इन्होंने बात की ज़हीर साहब ने खुश रहना है, तो क्या खुश रहने से भी एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाया जा सकता है कि आप हमेशा खुश रहें? जी बिल्कुल, खुश रहेंगे तो इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो भी आपके हेल्दी होंगे। डिप्रेस्ड रहेंगे तो डेफिनेटली नर्वस सिस्टम ने ही सारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है, सही। तो वो फिर डंप ही रखेगा। तो खुश रहें तो इंटरनल हेल्दी आप फील करेंगे तो अपने आप को भी हेल्दी फील करेंगे, आसपास के लोगों के साथ भी आप उनको अच्छी मोमेंट्स दे सकते हैं। वरना एक अगर डिप्रेशन में बंदा है, खुश नहीं है, वो दूसरे को भी टीज कर रहा है, एक माहौल पूरे घर का ही ख़राब हो जाएगा या किसी ऑफिस का ख़राब हो जाएगा, तो वो सब ही उस सर्कल में चले जाएंगे। एक बंदा अगर हेल्दी है, वो खुश भी है और वो अपनी मोमेंट्स उनको दे रहा है, तो वो पूरा इन्वायरमेंट ही इतना अच्छा हो जाएगा कि एक पर्सन की वजह से बाकी सारे लोग भी उस अच्छी एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ें बढ़ेंगी। अगर आप एक पर्सन अगर 10 लोगों को इस तरह का माहौल दे सकता है, तो अगर ये वो 10 लोग इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो पूरा मुआशरा हमारा कितना अच्छा हो जाएगा। यानी कि खुशी खुशी फिर वो चीज़ों को एक्टिवली अटेम्प्ट करेगा और वो अच्छी अटेम्प्ट होंगी, उसमें रॉन्ग जो अटेम्प्टेशंस हैं वो कम हो जाएंगी। सही। अच्छा, अगर इसमें अगर हम बात करें, ऐड कर लें एहसासात को, अपने फीलिंग्स को, तो ये किस तरह हमारी सेहतमंद मुआशरे के अंदर इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं?
फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल जो हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है, ठीक है, चाहे वो घर में है, ऑफिसेज में है, बाहर है, खैर लास्ट ईयर से तो कोविड में पूरे दुनिया में भी है, लेकिन उसकी वजह से जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, और वही लोग ज़्यादा वो होते भी बहुत वर्क करने वाले होते हैं, लेकिन फिर वो कर नहीं सकते क्योंकि सेंसिटिविटी की वजह से। आपने घर में भी देखा होगा, अगर 4 लोग हैं उसमें से एक पर्सन ज़्यादा सेंसिटिव है, रोएगा भी, लड़ेगा भी, और ऐसे डंप हो जाएगा, वो फियर फील करेगा, यानी कि उसको तो उसकी लाइफ तो हम वो बिल्कुल स्पॉइल कर रहे हैं। तो हर बंदा ही बहुत सेंसिटिव है क्योंकि उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही है, वो अपने प्रॉपर वर्क को नहीं देख पा रहा, जो ग्रोमिंग होनी चाहिए एक हेल्दी मुआशरे की, फिर वो अटेम्प्ट नहीं हो पा रही है। तो ये फीलिंग्स जो हैं वो डेफिनेटली इनको लेकर जब हम लोग चलते हैं तो वो ही जाके पूरे एनवायरनमेंट को डिप्रेस करती है। इसीलिए आप अगर एक दूसरे को फील करते हैं, आप उसके साथ शेयर करें, उसकी छोटी सी प्रॉब्लम को भी आप अगर किसी छोटी सी बात के साथ डिसॉल्व कर सकते हो, दैट इज़ ओके। आप हैप्पीली फिर वर्क कर सकते हैं और अपना जो भी आपने काम करना है उसको आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उस काम को सरंजाम सेंसिटिविटी दे सकते हैं। को बिल्कुल बॉदर करना चाहिए, हम नहीं करते। घर में एक छोटा बच्चा भी है ना, उसकी हम बात को बॉदर ही नहीं कर रहे, सुन ही नहीं रहे, वो 10 दफ़ा बुला रहा है, सही मोस्टली देखा गया है, लेकिन उसको कोई बॉदर नहीं कर रहा, वो डिप्रेशन में जाएगा, वो बिल्कुल सहम जाएगा, कोई सुन नहीं रहा मेरी बात, वो समझेगा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। मोस्टली ये होते जब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्चे थे, उसकी ग्रोथ भी ऐसी होगी। अच्छा, इस वक्त अगर देखा जाए तो बच्चों की क्या रेशो देखने में आ रही है डिप्रेशन के हवाले से? ज़हनी अगर सेहत की हम बात करें तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त हमारे बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हमें दिखाई दे रहे हैं, नौजवान नस्ल या इससे ऊपर जो उम्र एक्सीड कर चुके हैं लोग उनके? जी, मोस्टली ये देखा गया है कि टीन एज से बच्चे जो बहुत छोटे हैं उनको इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन जैसे ही 4-5 क्लासेस में जाते हैं उनके डिप्रेशन होता है क्योंकि उनकी अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, वो हर चीज़ को जान रहे हैं, मोबाइल से, मल्टीमीडिया से, उनको पता है हर चीज़ कैसी है। फिर उनको घर के एनवायरनमेंट उनको ज़्यादा होता है, बिल्कुल उनको घर का एनवायरनमेंट वो अपनी बात हर चीज़ अपनी मनवाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको एनवायरनमेंट ऐसे दिया। आजकल कोई भी पेरेंट्स कहते हैं अच्छा ठीक है ये लो फ़ोन लो, ये चीज़ ले लो, खुद कर लो अपनी आसानी के लिए क्योंकि हर बंदा बिजी है, जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, फेडअप हो जाते हैं। तो वो ये आप घर से एक एनवायरनमेंट लेकर स्कूल से मुआशरा, तो फिर किस तरह से अच्छा ग्रो करेगा। टीनेज में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनके स्टडी के प्रेशर है, उनके घर के प्रेशर हैं, ठीक है, उनकी एजुकेशनल समझ नहीं आ रही, फिर आगे उन्होंने जॉब्स के प्रॉब्लम्स हैं, वो डिप्रेशन में रहेंगे। और एक बंदा अगर इंडिपेंडेंट कोई वर्क करता है, वो अपनी टीम के साथ एक नई क्रिएशंस कर सकता है, लेकिन वो मेंटली डिप्रेस्ड है तो वो ना वो क्रिएशन करेगा, ना वो ग्रोमिंग करेगा, ना वो मुआशरे को ग्रोथ दे सकता है। ठीक हो गए। मेंटल डिप्रेशन से हम अपने मुआशरे को कैसे बचा सकते हैं, इस पे भी आगे चल के बात करेंगे। हिना साहब, आपकी तरफ आते हैं। इस एहसास ज़िम्मेदारी की अगर बात करें तो एहसास ज़िम्मेदारी एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में अपना क्या बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं कि हर इंसान जो उसके अंदर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने का एक एहसास भी हो? ज़िम्मेदारी ऐसी चीज़ है कि जो आज कल हमारे यहाँ अपनाई नहीं जाती है। कोई बेसिकली ऑनरशिप नहीं है किसी चीज़ की। अगर हम ज़िम्मेदारी से और ज़िम्मेदार बंदे, हर इंडिपेंडेंट अगर ज़िम्मेदारी का अगर मुजाहरा करें तो मेरे ख्याल से बहुत चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। अगेन जैसे मैं थोड़ा सा इनकी बात को कंटिन्यू करूँगी, जैसे मैं डिप्रेशन और मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, हमारा ऐसे माशरा ऐसे हालात जा रहे हैं, तो हर एक को बहुत जल्दबाजी है। बिल्कुल, ठीक है, अच्छा कईयों को तो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन कई बहुत स्लो चल रहे होते हैं। जल्दबाजी की वजह से जो है ना एक डिप्रेशन लेवल बहुत रेज हो रहा है। और हर चीज़ का अगेन हमारे पास हर वक्त मोबाइल की एक्सेस इतनी है कि हम हर एक को इजीली एक्सेस होते हैं, एक्सेसिबल है। पहले ज़माने में या पहले थोड़ा सा कुछ अर्सा है कि 20 साल पहले ही अगर चले जाएं हम, तो ये चीज़ें बहुत कम थी क्योंकि मोबाइल की एक्सेस नहीं थी, टेलीफोन पे एक्सेस था, तो आप एक काम बहुत स्ट्रीमलाइन होके चल रहा होता था। अब ये होता है हर एक को इतनी जल्दीबाजी है कि चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, वो बजाय ठीक होने के। और उसमें क्या होता है, और सेंस ऑफ डिप्रेशन हर तरफ फैला हुआ है उसमें। और अगेन ज़िम्मेदारी की आप जो बात कर रहे हैं, ज़िम्मेदारी का तो ये है कि एक ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चों की भी, जो कि घर से स्टार्ट होती है। तो वो एक स्कूल्स में ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चों की कि उनको ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए, उनको सिखाया जाए, बताया जाए दिस इज़ द थिंग, आपको ये चीज़ इस टाइम पर इस तरह से करनी है। और उसमें क्या होता है, आपकी कमिटमेंट ठीक रहती है। हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे पहले कमिटमेंट ख़राब हो जाती है कि क्योंकि हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता।
ایز اے ہیومن ہمارے اندر یہ نیچر ہے ایک, اور ایز اے لائک ہمارے یہاں پہ معاشرے میں ہے کہ ہم رسپانسبلٹی نہیں لیتے, اور جب لے لیتے ہیں اس کو پوری کمٹمنٹ نہیں ہم پوری کر پا رہے ہوتے, کیونکہ بہت سارے لوگ پیچھے ہوتے ہیں اس میں, تو وہ لوگ جب نہیں کر پا رہے ہوتے, اگلا بندہ اس کو مینٹین نہیں کر پا رہا ہوتا اور پورا نہیں ہوتا, اور جس سے کیا ہوتا ہے اگین وہ اسٹریس لیول میں ہائی ہو جاتا ہے, ڈپریشن پھیل جاتا ہے, کام ٹائم پہ نہیں ہو رہا ہوتا, اور اگین اس میں وہ مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. لائک ہم جیسے ان بزنس میں اگر ہم لے لیں, جیسے میں نے آگے کمٹمنٹ کر دی, میرے پیچھے 100 لوگ ہیں, 100 لوگوں میں سے ایک بندہ بھی کمٹمنٹ, احساس ذمہ داری, اگین وہ ذمہ داری نہیں اپنی مینٹین کرے گا, تو وہ چیز آگے تک نہیں جائے گی, جو کہ اگین اگلے بندے کو جا کے ہٹ کرے گی. ایک جو کام کروا رہا ہے اور جو کر رہا ہے مین میں ہے, اس کو ضرور ہٹ کرے گی, اور اس سے کیا ہوتا ہے ہیلتھ افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, جس میں اسٹریس لیول ہائی ہوتا ہے, پھر اگین ڈپریشن کی چیز ہوتی ہے, ٹائملی چیز نہیں جاری ہوتی, اور اگین ہم اپنی بیسیکلی ہیلتھ پہ اس کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں, ہیلتھ ہماری افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ذمہ داری کا اگین مظاہرہ کریں, احساس ہونا بہت ضروری ہے. احساس ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے, وہ ختم ہو چکا ہے, ہم فور گرانٹ لیتے ہیں چیزوں کو, اگنور, ہم کہتے ہیں اٹس اوکے, ٹھیک ہے بس ہو جائے گا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہمیں یہ اگین گھر سے ٹریننگ ہونی چاہیے ہماری, کہ رسپانسبل بنائیں پیرنٹس اپنے بچوں کو بچپن سے. جیسے ہمارے گھر میں ایک ٹریننگ دی جاتی تھی کہ بچپن سے کہ رسپانسبلٹی ہے تمہاری, یہ کام کرنا ہے, اگر کھانا بنانا ہے تمہیں نے بنانا ہے, اگر یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں لائف میں, جو کہ آگے جا کے ہمارے بیسیکلی لائف کا پارٹ بنتی ہیں اور رول پلے کرتی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. ظہیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ہم جہاں فزیکل ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا سکے, تو جہاں ہم نارملی اپنے زندگی کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی فزیکل ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اس پہ ہم بریک کے بعد آپ سے جواب اس کا ہم جاننا چاہیں گے, چونکہ ابھی وقت ہو جاتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ متحرک ذہن ہی صحت مند معاشرے کی تشکیل کرتا ہے. اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہو یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی ظہیر صاحب, آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ جہاں ہم اپنی نارملی روٹین میں اپنی فزیکل ایکسرسائز کا خیال کرتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں, یونیورسٹیز, کالجز, اسکول, اس لیول کے اندر بھی ایسی چیزوں کا انعقاد ہونا چاہیے کہ بچوں کی ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی تربیت کا بھی خیال رکھا جائے. جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ وہی بات جیسے اب ہنا آپ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں یہ چیزیں گھر سے سٹارٹ کرنی ہیں. جب تک آپ گھر سے چیزیں سٹارٹ نہیں کریں گے, بچوں کو جو ہے وہ آپ اس پیٹرن پہ نہیں ڈالیں گے فزیکل جو ہے ہیلتھ کے بارے میں, جو کمپلیٹ جو ہے آپ کو پوری لائف سٹائل میں اس نے لے کے چلنا ہے. جب تک آپ فزیکلی فٹ ہوں گے, مینٹلی آپ فٹ ہوں گے, تو obviously آپ جو ہے وہ فردر لائف سٹائل جو ہے آپ کی لائف کی جو چیزیں ہیں اس کو اچھی طرح آپ کیری کر سکتے ہیں. آپ سٹرانگ رہیں گے, کوئی بھی آپ کی کل مشکل ہے, پریشانی ہے لائف میں آتی ہے تو اس کو آپ ایزیلی ٹیکل کر سکتے ہیں اس کو. تو اس لیے ضروری ہے کالجز میں اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے وہ میرے خیال سے زیادہ تر میوزیکل کنسرٹس ہیں, اور کچھ آئی تھنک سم ہاؤ جو ہے وہ اسموکنگ ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں, ان میں زیادہ ایکچولی ڈرگس ہے, اس پہ زیادہ انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ جب آپ ایک کلچر ڈیولپ کرتے ہیں یونیورسٹی میں, اسکول میں, تو وہ پھر ان کا جو سوئچ ہے نا, 2 طرح کے سوئچ ہیں آپ کے, رائٹ لیفٹ, تو رائٹ والا پہ جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن پہ رہیں گے. وہ فزیکلی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے ہارمونز, آپ کی ہر سینسز جو ہے باڈی کے وہ ہیلتھی سائڈ پہ رہیں گے. صحیح. جب آپ غلط سائڈ پہ ہیں تو پھر obviously آپ ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اسٹیپ 1 میں, 2 میں, 3 پہ, تو پھر وہاں پہ آگے غلط ہی راستے آپ کو ملتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم نے ان کے لائف سٹائل کو چینج کرنا, ان کو ایک اچھا فرد بنانا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے ان کو رائٹ ڈائریکشن پہ ڈالنا ہے انسٹیڈ کہ ہم ان کو لیفٹ ڈائریکشن پہ لے کے جائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کالجز میں, اسکولز میں اس کو ایک پراپرلی نیشنل لیول پہ اور جو ایٹ لیسٹ یونیورسٹی لیول پہ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو فوکس کیا جائے, تھوڑا سا پش کیا جائے, فورس بھی کرنا ضروری ہے تو کیا جائے. ان کو ایٹ لیسٹ فوجیوں کی طرح تھوڑا سا ہم نے بگانا ہے, ایکسرسائزز کروانی ہے, فزیکلی ان کو انگیج کرنا ہے, تاکہ وہ
معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کے رہے وہ لوگ. جیسے اگر ہم کچھ وقت پہلے کی بات کریں تو اسکول کا یونیورسٹیز کے اندر یہ ایکٹیویٹیز کروائی جاتی تھی, بٹ انفارچونیٹلی موجودہ سچویشن کو مد نظر رکھ کے دیکھیں تو چیزیں بہت ہی لمیٹڈ کر دی گئی ہیں ہماری صحت سے متعلق, جیسے فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا, گیمز کا ہونا, کمپٹیشنز کروانا, جس کی وجہ سے ہمارے بچے بہت زیادہ سست بھی دکھائی دیتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ منشیات کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان ہو جاتا ہے, جو کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ متاثر کر سکتا ہے. جی بالکل, ایکچولی ہمیں اوپنلی بات کرنی چاہیے, ان ٹاپکس کو آگے لے کے چلنا چاہیے, کیونکہ جو نیشن ہے وہ تب ہی بلڈ ہوگی جب تک ان چیزوں کو ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. چیزیں چل رہی ہیں اوپنلی, لیکن ان کو فوکس کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹ کا کام ہے اسٹڈی کرنا, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا, اچھی طرح بیہیو کرنا, اپنی سوسائٹی میں اچھا بننا. تو وہ اگر ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہا, وہ دوسری ڈائریکشن میں جا رہا ہے, ڈرگز اور ان چیزوں پہ, کمپلیٹلی اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے ہر ایک کو, پیرنٹس کو, نیشنل لیول پہ, گورنمنٹ کو, اور جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو. تو انسٹیٹیوٹس میں یہ ضروری ہے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, پروموٹ کیا جائے. بالکل, ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہوں. ٹھیک ہے, ہم زیادہ سے زیادہ ان کو گلیمرس چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کانسرٹس ہو رہے ہیں تو ایوری باڈی از ریڈی فار دیئر. ٹھیک ہے, کچھ اور اس طرح کی جو ہے نا فینٹیسیز ہیں وہ وہاں پہ کمپلیٹ وہاں پہ حاضر ہیں سارے. تو فزیکل ایکٹیویٹیز میں بالکل ہی ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم ان نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہوگا. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ہماری نوجوان نسل آج کل ایک ٹرینڈ اسٹیٹس انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے, منشیات کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہو رہا ہے, تو جب منشیات کی طرف ان کا رجحان ہوگا, ایک اسٹیٹس کی طرف ان کا رجحان ہوگا, تو کس طرح وہ ایک متحرک ذہن اپنائیں گے, کس طرح وہ ایک صحت مند معاشرے کا حصہ بنیں گے؟ یہ بہت ہی یعنی کہ ایک سمجھے کہ ہمارے معاشرے میں یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے, کیونکہ اگر میں ایک اپنی اسیسمنٹ کروں تو میرا خیال ہے کہ ہر اسٹریٹ میں, ہر دوسرے تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا پرسن موجود ہے, اور وہ ینگ جنریشن جنہوں نے ہمارے معاشرے کو آگے چلانا ہے, گرو کرنا ہے, کچھ دینا ہے, وہی اس کے ساتھ ڈمپ ہیں. پوری فیملی کو سپوائل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ بات نہیں سن رہے, وہ صرف اسی کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کو اتنی ایڈکٹیشن ان کی ہو چکی ہے کہ وہ اس چیز سے نکل نہیں پا رہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ان کو ٹریٹ نہیں کر پا رہے, پیرنٹس یا تو بیزی ہیں, یا کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, یا ان کو وے نہیں مل رہا, یا وہ ایکسپوز نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کیا بتائیں گے, فیملیز ہیں, معاشرہ ہے, تو یہ چیزیں ڈمپ ہیں. ان کو کوئی بھی بادر نہیں کر رہا, ایون کہ گورنمنٹ بھی نہیں کر رہی ہے, گھر سے نہیں لوگ پراپر کر رہے. کتنا کہیں گے, ڈانٹیں گے, بولیں گے, ڈپریشن میں چلا جائے گا بچہ, گھر سے چلا جائے گا, کہیں جا کے گیدرنگ میں چلا جائے گا, پھر وہ 10 لوگ اور بیٹھے ہوں گے, وہ بھی ڈمپ ہے. ہمارا معاشرہ تو پھر آگے گرو کر ہی نہیں رہا, کیونکہ ہماری جنریشن اس کے ساتھ بیک پہ جا رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, سپوائل ہو رہی ہے, لائف ختم ہو رہی ہے. ایون کہ یہی بات ہے کہ ان چیزوں میں چلے گئے ہیں, ہیلدی ڈائٹ کو نہیں دیکھ رہے, ہیلدی ایکٹیویٹیز کو نہیں دیکھ رہے, اور ہماری جو ابھی ہمارے یعنی کہ کنٹری کے جو لائف ایک رینج ہے وہ دوسرے کمپیئر اگر کریں دوسرے کنٹریز سے تو وہ بہت کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ ایڈکشن ہو چکی ہے, ایڈکٹڈ ہیں بہت زیادہ ینگ جنریشن, جنہوں نے اس قوم کو, اس ملک کو آگے چلانا ہے, کچھ دینا ہے. کیا فیوچر دے رہے ہیں؟ پہلے تو پھر بھی یعنی کہ ورلڈ لیول پر بہت کچھ ہوتا تھا, نام تھا, گولڈ میڈلسٹ لے کر آتے تھے. اب ہماری جنریشن ڈمپ ہے, اس نے کیا کرنا ہے, اور وہ کہاں انٹرنیشنل لیول پہ جائے گی اور کچھ کرے گی. جنریشن کے اندر وہ اسٹیمنا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری بخوبی سے انجام دے سکے. رسپانسبلٹی سب سے مین چیز ہے, رسپانسبلٹی. دے نیور نوز کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, بس اپنے ہی ٹریک میں. جیسے ہی ٹین ایج میں آتے ہیں اویئرنیس ہوتی ہے, میڈیا اتنا کچھ بتا دیتا ہے, باہر نکلتے ہیں, گیدرنگ ہوتی ہے, بس وہ ٹپیکل, اگر ایک گروپ ہے تو وہ 10 گروپ بنائے گا. ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے, پیرنٹس کو بھی کرنا چاہیے, ایسے سینٹر بننے چاہیے, اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے. اگر کوئی ہے کسی بھی گھر میں
اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, وہ اپنی واپس لائف میں آ سکتا ہے. انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں. جی ہنا صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. صحت مند اگر خوشحال ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو کن چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک متحرک ذہن اپنا سکیں اور ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکے؟ تو کون سے ایسے پہلو ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے, جن کو درست کیا جائے؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں تھوڑا سا ان کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ ایک جو ہے معاشرے کو اچھا, اگین آپ کی بھی اس میں بات آ جاتی ہے کہ معاشرے کو ہم نے اچھا کیسے بنانا ہے جس میں صحت مند ہو ماحول. سب سے پہلے تو ایک جو فالوور ہمارا ایک کانسیپٹ ہے نا, جو بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم کیا کرتے ہیں ہماری ایک سوسائٹی میں, ایک آپ کہہ رہے ہیں نارمل نارم کہہ لیں اس کو, کہ ہم فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اب اسموکنگ اور اس کی بات ہو رہی تھی, یہ ہمیشہ فالو کرتے ہیں ایک دوسرے کو, شوق میں بیسیکلی چیزیں شروع ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, شوق سے ایک سٹینڈرڈ سے اسٹیٹس سے اسٹیٹس ہمارا ایک ایسا سو کالڈ بن چکا ہے کہ شوق میں ایک بچہ اسموک کر رہا ہے تو وہ تم تو کرتے نہیں ہو یار, تو وہ کرتے کرتے اسموک اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں اندر, جو کہ گھر پہ اگین سمجھانا اور ٹریننگ بہت پازیٹیو طریقے سے دیں. یہاں کیا ہوتا ہے, پیرنٹس جو ہیں ان کو بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ بچوں کو گھر پہ اگین اس میں بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ ان کو ایک نارمل لائف کی طرف کریں اور ان کو سکھائیں بتائیں, نہ کہ ڈانٹ کے اور گھر سے ان کو ایروگینٹ ان کے اندر ایسا ان کو بیہیویئر شو کر کے وہ باہر کی طرف بھاگتے ہیں. اور پھر یہ چیزیں جو ہے نا جنریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں, جس میں کالج, اسکول, ہر طرف یہ سب کچھ چل رہا ہے. اس کو کنٹرول اس طرح سے کرنا ہے. اگین اچھی ایک صحت مند لائف کے لیے ضروری سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہم اگین گھر سے ہی ٹریننگ شروع کر دیں, جس میں سے فٹنس اینڈ کھانے پہ بہت زیادہ فوکس ہو. کھانے کا یہ فوکس ہو کہ ہیلدی بیلنس ڈائٹ پہ فوکس ہو, نہ کہ بچوں کو آپ بیسیکلی ہم بچوں نہیں آگے ہمارا معاشرہ نہیں سے جنریٹ ہونا ہے, وہی ہمارا فیوچر ہے. تو انہی کو بیسیکلی مینٹلی ان کی جو ہے ٹریننگ کی جائے پازیٹیوٹی کے ساتھ, نہ کہ ان کو نیگیٹیوٹی کی طرف ڈالا جائے. اگین اس میں یہ ہے کہ پھر اگین فٹنس, اگین دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. فٹنس ہے وہی جان ہے تو جہان ہے. فٹنس از ون آف امپورٹنٹ تھنگ, جس میں یہ ہے کہ اسکول کالجز میں جو بات کر رہے تھے ہماری یہ چیزیں بہت زیادہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں بہت زیادہ ہوتا تھا کہ ایک باقاعدہ کلاسز ہوا کرتی تھی کہ اس کلاس کو مس نہیں کرنا, جس پہ بہت زیادہ جو ہے نا جس طرح پہلے کلاسز ہوا کرتی تھی ایگزیکٹلی, اب بھی اسی طرح کی کلاسز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے اپنی روٹین کو سیٹ کریں, اپنے لائف اسٹائل کو سیٹ کریں. مزید بھی اپنے مہمانوں سے بات کی جائے گی, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سرس میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ متحرک ذہن ہی صحت مند معاشرے کی تشکیل کرتا ہے. ہنا صاحبہ, ٹائم چونکہ کم ہے, آپ ہی کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ کس طرح ہم بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں, کس طرح کو اویئر کر سکتے ہیں, کیسے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, لائف اسٹائل کو کیسے چینج کیا جائے. آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. سب سے پہلے اگین اس میں یہی چیز میں کہوں گی کہ فزیکل فٹنس کی طرف دھیان دیں, اسی سے ہماری مینٹل فٹنس ہماری بنتی ہے. اگر ہمارا دماغ ہیلدی ہے تو ہم آگے ہر طرح کے کام اچھے کر سکتے ہیں, ہمارا پورا دن اچھا گزرے گا, پھر اس کے علاوہ آگے لائف میں بھی آپ اچھے رہتے ہیں, آگے رہتے ہیں. اگین یہی چیز ہے کہ فٹنس از ویری امپورٹنٹ. جان ہے جہان ہے, میں نے آگے کہا تھا, اس کو بیلنس کریں, اس کو مینیج کریں, اسی سے سارا کچھ آگے چلنا ہے. جب جان ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کام کے ساتھ بھی اپنی ہیلتھ پہ ضرور فوکس کریں. ہیلتھ اچھی ہے تو آگے کام بھی اچھا ہوگا. صرف کام ہی سب چیزیں نہیں ہوتی, کام کے ساتھ ساتھ اپنی ہیلتھ کو بھی مینیج کرنا ہے, اپنی فٹنس کو بھی مینیج کرنا ہے, اپنے مینٹل ہیلتھ کو بھی مینیج کرنا ہے, ڈائٹ کو بھی مینیج کرنا ہے. میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ آپ کی جو فٹنس ہے, آپ اس کو اگر بیلنس اور مینیج کرتے ہیں ڈائٹ کو, اٹ از اینٹی ایجنگ آلسو. آپ کو ایجنگ بھی آپ کی مینٹین رہتی ہے, بیلنس رہتی ہے. اگر آپ اسی کا خیال نہیں رکھتے تو آئی گیس آپ بہت جلدی جو ہے آپ کی ایجنگ بہت جلدی ہونی شروع ہو جاتی ہے. سو یہ بچپن سے ہی بچوں کے لیے بھی, گھر پہ بھی, ہر ایک کو, ایون اسکولس میں یہ ضرور ٹریننگ ہونی چاہیے کہ اپنی آپ ہیلتھ پہ فوکس کریں, اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھیں. خالی سے پڑھائی پہ دھیان اس طرح سے نہیں آتا ہے, وہ ڈلنس ختم ہونی چاہیے. دیٹ از اگین وتھ فٹنس اور اپنی اچھی ہیلدی لائف سٹائل. معاشرے میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بناتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی زندگی گزارنے کا, صحت کا خیال رکھنے کی تربیت بھی دینی چاہیے. دس از یہ اس کو بیسیکلی ایک پارٹ آف لائف بنانا چاہیے. ایک لائف کا صرف ایک آدھے گھنٹے کا پارٹ نہیں بنانا, اس کو اپنی لائف سٹائل میں اپنے ایڈ کر لیں, زندگی کا حصہ بنائیں, اہم حصہ بنائیں. دس از ویری, اور یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ آج کل مسنگ ہے. اس کو اپنی لائف میں انوالو کریں, انکلوڈ کریں. اچھی خوراک, اچھی فٹنس, اچھا
دماغ بنے گا, اچھا معاشرہ کریٹ ہوگا, ہیلدی انسان بنے اسی گا. سے اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. جی ظہیر صاحب, آج کی تمام گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے چونکہ ہم سولوشنز کی طرف آ رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح ہم متحرک ذہن میں اپنے ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل پا سکتے ہیں, اپنی یہ روٹین میں ایکٹیویٹیز کو زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہماری فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی رہیں, ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پہ کوئی نیگیٹو اثرات مرتب نہ ہوں. اگر ذہنی اور جسمانی صحت پرفیکٹ ہوگی تو ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. جی بالکل, جو ہم نے ساری چیزوں کو نچوڑ نکالا ہے وہ اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ ایکسرسائز جو ہے وہ ایک بہت ضروری فیکٹر ہے آپ کی لائف میں. ہم سارے کام کرتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, لائف سٹائل کے جتنے کام ہیں وہ اپنے ٹائم پہ کریں. صرف ایکسرسائز کی جب بات آتی ہے تو وہ ان پہ کافی سارے ایکسکیوزز آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, بہت سارے ایکسکیوزز. ٹھیک ہے, وہ وقت نہیں ہوتا. وقت نکالنا ہے, اپنے آپ کو فورس کرنا ہے, اپنے گھر والوں کو پش کرنا ہے. صرف اپنی ایکسرسائز نہیں کرنی, گھر والوں کی ہے اور دوسروں کو بھی پش کرنا اپنے ساتھ, ایک پازیٹیو چینج لانا ہے. تو صرف اپنی ہی ایکسرسائز چھپ کے نہیں کرنی کہ میں نے کر لی باقی جائیں. نو, اپنے ایکسرسائز کرنی ہے, اپنی جو سیلف ایکچولائزیشن کرنی ہے آپ نے, تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو. تو ایکسرسائز جو ہے وہ ایک بیسک فیکٹر ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, آپ کو کرنی ہی ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز جب آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ہیلتھی لائف سٹائل کی طرف دیکھنا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ آپ کی خوراک ہے. خوراک کو آپ نے مناسب کرنا ہے, بہتر کرنا ہے, اور زیادہ سے زیادہ اچھے نیوٹرنٹس کھانے ہیں. جتنے بھی آپ کے آرٹیفیشل, جی قدرتی جو خدا نے بنائی وہ چیز آپ کھا سکتے ہیں. جو انسان نے بنائی ہے جتنی انڈسٹریل چیزیں ہیں ان کو بالکل لائف سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ایکسرسائز کریں, اور ساتھ میں ہم نے سونا ہے, پانی کی جو انٹیک ہے اس کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو کمپلیٹ اپنے جو لائف سٹائل ہے اس کو ہم نے ایک اپنے حساب سے جی لے کے چلنا ہے, تاکہ جو ہے ہم فار اے ٹائم جو ہے وہ ہیلتھی گزار سکیں لائف, اور آنے والے جو آگے جو 10 سال ہیں 20 سال ہیں اس کے لیے بھی کچھ ریزرو کر سکیں اپنی ہیلتھ کے لیے. صحیح, یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح ہم اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہوئے, تاکہ ہماری صحت بہتر رہے گی تو ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا؟ جی بالکل, ڈائٹ کا بہت مین رول ہے ڈیفینیٹلی. وہ تو ایک نیڈ بھی ہے, اور گھر سے ہم لوگ کھانا کھا کے ہی نکلتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے مین ضروری یہ ہے کہ ایک تو بیلنس ڈائٹ آپ کو لینی چاہیے, اسمال اور فریکوینٹ میلز لینے چاہیے. ایک دم سے بہت کچھ کھا لیا اور وہ ڈمپ آپ فیل کریں گے, ڈراؤزی فیل کریں گے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا لیں, لیکن تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد 3 سے 4 گھنٹے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ اسمال میل لیں. اور کوشش کریں کہ یہ جنک فوڈ, باہر کے فوڈ, کولڈ ڈرنکس, ٹن فروزن چیزیں, ان کو پریفر نہ کریں. ایون کہ گھر میں اب تو وہ ٹرینڈ بھی ختم کر دیا ہے, بچوں کو بھی ٹفن بنا کے نہیں دیتے ہیں, وہ گھر سے اگر بنا کے دیں تو زیادہ ہیلدی ہے کمپیئر ٹو بھی وہ باہر سے کھائیں گے تو وہ غلط چیزیں ہی اٹھا کے کھائیں گے, تو وہ ہیلدی نہیں ہے. وہ بھی بچوں کی گروتھ کے لیے ہیلدی نہیں ہے, وہ معاشرے میں پھر کوئی ایکٹیویٹیز اچھی نہیں کر سکتے, وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے, ڈمپ رہیں گے. ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ کو رکھیں, ایکسرسائز رکھیں, آپ واک کریں, اور آپ گروپ میں جائیں, اپنے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں, اور یہ سٹارٹ گھر سے ہو. پیرنٹس کو چاہیے بچوں کو اسی طریقے سے گائیڈ کریں, لنچ باکسز دیں, خود بھی گھر کی ڈائٹ جتنی بھی گھر میں بنی ہوئی, پیور بنی ہوئی, فریش فروٹ ویجیٹیبل سیزنل, ان کو ضرور یوز کریں. ہاں جی بالکل, تو وہی آپ کو ہیلدی مائنڈ رکھے گی. ہمارے ناظرین کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بی پازیٹیو اینڈ پلے یور اپنا پازیٹیو رول سوسائٹی میں پلے کریں, جو کہ اگین اچھی بات کسی کو بتائیں, اچھا سمجھائیں, اور اپنا پازیٹیو امپیکٹ لائف کا آگے بتائیں, جو کہ اگین یہی ہے کہ ہیلدی لائف اگر میں کر رہی ہوں تو میں آگے ضرور بتاتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں. فٹنس ہے تو اس کا اچھا لوگوں پہ اسپریڈ کریں, تاکہ لوگ اس میں وہ بھی آپ کے پارٹ بنے, اٹیچ ہوں, اور اپنی ہیلدی لائف آگے گزاریں. ہیلدی لائف ہے, ہیلدی انسان ہے, تو آگے ہیلدی ہمارا معاشرہ ہوگا. بے شک, کوئی شک نہیں. جی ظہیر صاحب, آپ کو کیا میسج ہے ہمارے ناظرین؟ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ سچ ٹی وی نے زیادہ سے زیادہ ہیلتھ اور فٹنس کی طرف جو ہے وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ دس. اور دوسرا یہ ہے کہ لائف سٹائل کے اوپر ہی ہم جا کے رکتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے ویری سمپل, اس کو بہت سمپل آپ لے کے چلیں کہ آپ نے اپنی خوراک کو ٹھیک رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ 3 سے 4 میل دن کے لیں. ٹھیک ہے, اس میں نیچرل, جیسے آپ کے سفیدی ہے انڈے کی, آپ کے پاس چکن ہے, آپ کے پاس گوشت ہے, آپ کے پاس سبزیاں ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, فروٹس ہیں,
تو جتنی نیچرل چیزیں ہیں ان کو آپ خوراک میں ایڈ کریں، صحیح ہو گیا، جو آپ کی پروٹین کے لیے بہت ہیں، آپ کے مسل کے لیے بہت ہیں، آپ کے ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے بہت ہیں، ٹھیک ہو، اور اوورآل وہ ایسے انف۔ ساتھ میں آپ جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز کو ضرور صحیح، رکھیں، اور زندگی کا حصہ ہمیشہ بنا لیں۔ خوش رہیں۔ خوش رہنے سے آپ کے جو ہیپی ہارمونس ہیں، انڈورفنس ہیں، جی، وہ زیادہ ریلیز ہوتے ہیں، ان ٹھیک کے ہو۔ ریلیز ہونے کی وجہ سے آپ کمپلیٹ جو ہے وہ خوش رہتے ہیں اوورآل۔ صحیح ہو گیا جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے یہاں پہ بلایا، یا اور اس کے لیے میں ابھی ڈائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایک ہیلدی لائف کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ ریکمینڈ کروں گی جی جی کہ بیلنس ڈائٹ ضرور لیں، اسمال اینڈ فریکوینٹ میل لیں، ٹھیک ہے، اس میں سیزنل جو آپ کے فروٹ ویجیٹیبلس ہیں ان کو پریفر کریں، ٹھیک ہے، اور ڈیپ فرائی چیزوں سے جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں، اور جو 40 ایئرز میں ہیں، ایج جن کی زیادہ ہے، وہ وائٹ میٹ کو زیادہ پریفر کریں، ٹھیک ہے، ایگ وائٹ کو زیادہ پریفر کریں، اور فروٹ ویجیٹیبلز را جو سیلڈز ہیں ان کو زیادہ پریفر کریں، صحیح ہو گیا، اور بچوں کو جتنی بھی ہیلدی ڈائٹ گھر سے آپ دے سکتے ہیں اس میں ان کی کیلکولیشن ہونی ٹھیک ہے، چاہیے، ہیلدی ڈائٹ ہونا بہت ضروری ہے جی۔ بہت ہے۔ شکریہ مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا، اور یقیناً ناظرین ہمیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ ہم ذہنی اور جسمانی طور پہ پرفیکٹ ہوں گے تو ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔